हजारों पाकिस्तानी शहरियों की भीख मांगने के इल्जाम में डिपोर्टेशन एक संगीन समाजी और इंतजामी बहरान की निशानदही कर रहा है। सऊदी अरब ने 24,000 जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6,000 पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने पर मुल्क बदर किया। मुतअद्दिद अफराद उम्रा वीज़े की आड़ में यूरोप जाने की कोशिश करते रहे, जिन्हें ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। बास खानदान उम्रा या हज वीज़े पर रवाना हुए और फिर भीख मांगने में मुलव्विस पाए जाते हैं। 180 FIA एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया जा चुका है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और आज़रबाईजान से हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों की भीख मांगने के इल्ज़ाम में डिपोर्टेशन एक संगीन समाजी और इंतज़ामी बहरान की निशानदही कर रहा है, जो महज इनफरादी जराइम नहीं बल्कि रियासती नज़म, मुआशी दबाव और इमिग्रेशन निज़ाम की नाकामियों का अक्कास है। रवां बरस सऊदी अरब ने 24,000 जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6,000 पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने पर मुल्क बदर किया, जबकि आज़रबाईजान से भी 2,500 पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन की तस्दीक हो चुकी है। ये दादोशुमार वाज़े करते हैं कि यह मसला वक्ती या महदूद नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म रुझान की सूरत अख्तियार कर चुका है। वज़ारत दाखिला की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने के इल्ज़ाम में वापस भेजा गया। सिर्फ 2024 में 4,850 अफराद, जबकि मई 2025 तक मज़ीद 552 पाकिस्तानी शहरी डिपोर्ट किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद सऊदी अरब से वापस आने वालों की थी। इन इंकशाफात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त इक़दामात करते हुए डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और इनके पासपोर्ट्स मनसूख करने के अहकामात जारी किए हैं, जो इस मसले की संगीनी का एतराफ़ भी हैं और रियासती रद्द अमल की शिद्दत को भी ज़ाहिर करते हैं। ये सूरत हाल महज भीख मांगने तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ डंकी, इंसानी स्मगलिंग और वीज़े के गलत इस्तेमाल जैसे वाक़यात भी जुड़े हुए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी हकूक़ के इजलास में DG FIA ने इंकशाफ किया कि मुतअद्दिद अफराद उम्रा वीज़े की आड़ में यूरोप जाने की कोशिश करते रहे, जिन्हें ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। इसी ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल 24,000 अफराद कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 ताहाल वापस नहीं आए, जबकि बर्मा में विज़िट वीज़े पर जाने वाले 4,000 अफराद में से 2,500 की वापसी भी नहीं हो सकी। ये तमाम हक़ाइक़ इस अमर की तरफ इशारा करते हैं कि बैरून मुल्क जाने के गैर कानूनी और मशकूक तरीके न सिर्फ पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की साख भी दांव पर लग चुकी है। ताहम हुक्काम के मुताबिक सख्त ऑफ लोडिंग और निगरानी के इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग 118 से बेहतर होकर 92 तक आना एक मुस्बत पेश रफ्त है। इसके बावजूद असल चैलेंज ये है कि मुआशी महरूमी, बेरोज़गारी और मुनज़्ज़म स्मगलिंग नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ तवील मुद्दती जामे और समाजी और मुआशी इस्लाहत पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार की जाए, वरना डिपोर्टेशन के ये दादोशुमार मुस्तक़बिल में मज़ीद तशवीशनाक सूरत अख्तियार कर सकते हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मंसूब मनफी तासुर के पस मंज़र में हुकूमत ने मुसाफिरों के प्रोफाइल एनालिसिस को एक मरकज़ी हिकमत अमली के तौर पर अपनाया है, जिसका मकसद कानूनी और गैर कानूनी सफ़र के दरमियान वाज़ेह तफ़रीक कायम करना है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के मुताबिक अगरचे हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेशन के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है, ताहम चंद मखसूस वाक़यात में पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचाया। हालांकि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत कानूनी तरीके से रोज़गार के हुसूल के लिए सफ़र करती है। तलाल चौधरी ने इस तल्ख़ हकीकत की भी तस्दीक की कि बास ख़ानदान उम्रा या हज वीज़े पर रवाना हुए और फिर भीख मांगने में मुलव्विस पाए जाते हैं,
جو نہ صرف میزبان ملک بلکہ خود پاکستان کے لیے بھی شدید شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ ان کے مطابق عمرے ویزے پر پورے خاندان کے سفر کو محض شبے کی بنیاد پر روکا نہیں جا سکتا، مگر یہی رعایت بعض عناصر کے غلط استعمال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے تقریباً 5000 ایسے افراد کی نشاندہی اور واپسی اس مسئلے کی سنگینی کو نمایاں کرتی ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات میں قید پاکستانی شہریوں کے حوالے سے وزیر مملکت نے اس کمیٹی کے سامنے وضاحت کی کہ بیرون ملک گرفتار پاکستانیوں کو کونسلر رسائی فراہم کی جاتی ہے اور منشیات کی روک تھام کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس نے مؤثر اور قابل ستائش اقدامات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ حج کے موقع پر سعودی عرب کی جانب سے کسی ایک مقام پر بھی پاکستانی حجاج کے منشیات یا ڈرگز لے جانے کی شکایت سامنے نہیں آئی، جبکہ ماضی میں اس نوعیت کے اعتراضات معمول بن چکے تھے، جو ایک نمایاں بہتری کی علامت ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ بار بار ملک کی بدنامی کا سبب بننے والے واقعات اور پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں تنزلی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت عملی سطح پر کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس کے جواب میں طلال چودھری نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے نہ صرف امیگریشن سے متعلق قوانین میں اصلاحات کی ہیں بلکہ پاسپورٹ کے سیکیورٹی فیچرز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جدید سیکیورٹی خصوصیات کے باعث جعلی پاسپورٹ کی تیاری اب تقریباً ناممکن ہو چکی ہے، جبکہ ہوائی اڈوں پر جدید آلات کی تنصیب اور عملے کی تربیت میں اضافے نے نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنا دیا ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق یہ اقدامات محض وقتی رد عمل نہیں بلکہ پاکستان کے امیگریشن نظام کو طویل المدتی بنیادوں پر محفوظ اور قابل اعتماد بنانے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے ہزاروں مسافروں کی آف لوڈنگ کا معاملہ محض انتظامی اقدام نہیں بلکہ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور ریاستی ساکھ سے جڑے ایک وسیع تر پالیسی فریم ورک کا حصہ ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو دی جانے والی بریفنگ میں ڈی جی ایف آئی اے نے واضح کیا کہ مسافروں کو آف لوڈ کرنے کا فیصلہ کسی ایک عنصر کی بنیاد پر نہیں بلکہ دستاویزات کی جانچ، ڈیٹا انالیسز اور آن لائن ویریفیکیشن کے جامع عمل کے بعد کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک کثیر سطحی نظام ہے جس کا مقصد سفری دستاویزات کے غلط استعمال اور غیر قانونی نقل و حرکت کو بروقت روکنا ہے۔ بریفنگ کے مطابق آف لوڈ کیے جانے والے متعدد مسافروں کے پاس نہ تو بیرون ملک تعلیمی کورس، یونیورسٹی داخلے یا ملازمت سے متعلق مکمل اور قابل تصدیق معلومات موجود تھیں اور نہ ہی وہ اپنے سفر کے مقصد کے بارے میں تسلی بخش وضاحت دے سکے۔ کئی کیسز میں یہ بھی سامنے آیا کہ مسافر ایجنٹس کے ذریعے نامکمل، گمراہ کن یا غلط معلومات کی بنیاد پر سفر کی کوشش کر رہے تھے، جو انسانی اسمگلنگ کے منظم نیٹ ورکس کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اسی تناظر میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 66,000 مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا، جن میں سب سے زیادہ تعداد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ سے تھی، جبکہ آف لوڈ کیے گئے افراد کی اکثریت وزٹ، عمرہ اور ورک ویزا کی کیٹیگری سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈی جی ایف آئی اے نے اس امر پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ اور مبالغہ آمیز رپورٹس نے عوام میں خوف، بے یقینی اور کنفیوژن کو جنم دیا، جس سے ریاستی اقدامات کو منفی رنگ میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی مسافر کو سیاسی دباؤ یا وی آئی پی مداخلت کے تحت کلیئر نہیں کیا گیا اور ادارے کے اندر احتسابی عمل کے تحت بدعنوانی میں ملوث 180 ایف آئی اے اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کیا جا چکا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ امیگریشن نظام کو اندرونی طور پر بھی بہترین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام بڑے ایئرپورٹس کو آئی ڈی ایم ایس 2 اور نادرا کے آن لائن ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مسافروں کی معلومات کی فوری اور مستند تصدیق ممکن ہو گئی ہے۔ امیگریشن کاؤنٹرز پر کیمروں کی تنصیب اور کنٹرول ہیڈ کوارٹر سے براہ راست نگرانی نے شفافیت میں اضافہ کیا ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام کے ذریعے مشتبہ کیسز کی پیشگی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر مسافر کی ایک جامع پروفائل تیار کی جاتی ہے، جس میں سفری تاریخ، ویزا کی نوعیت، دستاویزات اور سفر کے مقصد کا
تجزیہ شامل ہوتا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کے مطابق اب پاکستانی ایئرپورٹس پر اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فرد قانونی اور مکمل دستاویزات کے بغیر بیرون ملک سفر نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ محض آف لوڈنگ پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ ہر مسافر کے پروفائل کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی بھی مرحلے پر یہ خدشہ پیدا ہو کہ مسافر پاسپورٹ یا ویزے کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو ایسے افراد کو بروقت روک لیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی روک تھام پر مبنی ہے جس کا مقصد بعد میں ڈیپورٹیشن اور بین الاقوامی بدنامی سے بچاؤ ہے۔ DGFIA نے قائمہ کمیٹی کو آگاہ کیا کہ یورپ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک نے پاکستان کے ان اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ اقدامات غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے اور پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ان کے مطابق حکومت ایک طرف غیر قانونی امیگریشن پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو دوسری جانب عرب اور یورپی ممالک کے لیے قانونی امیگریشن کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستانی شہری باعزت اور قانونی طریقے سے روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں۔ اعداد و شمار اس پالیسی کی اثر پذیری کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ DGFIA کے مطابق گزشتہ برس میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے افراد کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں شامل تھا، تاہم حالیہ سخت اقدامات اور نگرانی کے نظام کے باعث پاکستان اس فہرست سے نکل چکا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ برس تقریباً 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے تھے، جبکہ رواں سال یہ تعداد کم ہو کر 4,000 رہ گئی ہے، جو واضح کمی کی عکاس ہے۔ تاہم بریفنگ میں یہ انتظامی چیلنج بھی سامنے آیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA کے کاؤنٹرز کی تعداد تو زیادہ ہے مگر عملہ ناکافی ہے۔ اسی خلا کو پور کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کی 30 خواتین اہلکاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جو نہ صرف عملے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش ہے بلکہ امیگریشن نظام کو مزید مؤثر اور متوازن بنانے کی ایک عملی مثال بھی ہے۔ مجموعی طور پر یہ تمام اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آف لوڈنگ کا عمل محض وقتی سختی نہیں بلکہ ایک وسیع، منظم اور پالیسی سطح پر سوچے سمجھے نظام کا حصہ ہے، جس کا مقصد غیر قانونی امیگریشن کے داغ سے پاکستان کو نکالنا ہے۔ مسافروں کی آف لوڈنگ کا عمل محض چند افراد کو روکنے یا وقتی سختی دکھانے کا نام نہیں بلکہ یہ ریاست کی خود اصلاح، بین الاقوامی اعتماد کی بحالی اور اپنی شناخت کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر از سر نو تشکیل دینے کی سنجیدہ کوشش ہے۔ ایک طرف یہ اقدامات اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں کہ معاشی محرومی، ایجنٹ مافیا اور کمزور سماجی تحفظ نے ہزاروں پاکستانیوں کو غیر قانونی راستوں پر دھکیلا، تو دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مضبوط نگرانی، ڈیٹے پر مبنی فیصلے اور ادارہ جاتی احتساب کے ذریعے اس رجحان کو پلٹا جا سکتا ہے۔ تاہم اصل امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگر ریاست نے صرف آف لوڈنگ تک خود کو محدود رکھا اور روزگار، ہنرمندی، قانونی طور پر بیرون ملک مواقع اور عوامی آگاہی پر یکساں توجہ نہ دی تو یہ مسئلہ نئی صورتوں میں دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف موجودہ پالیسی کو محض کنٹرول میکانزم کے بجائے ایک جامع قومی حکمت عملی میں ڈھالنا ناگزیر ہے تاکہ پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ محض اعداد و شمار میں نہیں بلکہ عملی طور پر بھی عزت، وقار اور اعتماد کی علامت بن سکے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔